व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत के लिए भारी तरीन दिन था जब जजेस ने अपने सर पकड़ लिए। जजेस ने यहां तक कहा कि उनका दिल टूट गया है कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों के वकला की तरफ से जाली डॉक्यूमेंट्स जो हैं बादियुल नज़र में जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं। इस हद तक आज कड़ा दिन रहा हुकूमत के लिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया रोस्टम के ऊपर। अदालत ने पूछा कि आप बताएं जाली डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने जमा कराने की सज़ा कितनी होती है, जो उन्होंने बताया 7 साल होती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनके बच्चों के फैमिली को लेकर आज अहम तरीन दिन था व्यूअर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इस सवाल का भी जवाब अदालत ने दिया है जो प्राइम मिनिस्टर ने कल की स्पीचेस में भी उसे पीछे बतवाते पूछते रहे कि वो जानना चाह रहे हैं वो, उनकी फैमिली, उनके बच्चे कि उन पर इल्ज़ाम क्या है। तो मैं आपको आज पढ़ के सुनाता हूँ प्रोसीडिंग्स में जो इल्ज़ाम है वो मैं भी नहीं बता रहा, ना कोई और अपोजिशन पार्टी बता रही है, ना कोई और मीडिया हाउस, बल्कि अदालत के मोअज़्ज़ज़ जजेस खुद बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप पर इल्ज़ाम एक्चुअली क्या है। जस्टिस साहब कहते हैं अगर हम टेम्पलेट चला के लोगों को बता दें, पूछते हैं हम पर इल्ज़ाम क्या है, तो कहते हैं कि 9A5 का इल्ज़ाम है जिसका मतलब होता है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस। व्यूअर्स में दोबारा बताया तो जजेस ने नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को बताया है कि आप जो इल्ज़ामात के मुतालिक पूछ रहे हैं, आप पर इल्ज़ाम है 9A5 का, जिसका मतलब है करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, जिसके अंदर सोर्सेज से ज़्यादा, इनकम सोर्स से ज़्यादा पैसे रखना, एसेट्स डिक्लेयर ना करना, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इल्ज़ाम यह है कि बच्चे बेनामीदार हैं। अगेन ये जज साहब कह रहे हैं, इल्ज़ाम यह है कि बच्चे बेनामीदार हैं। फ्लैट्स के साबित होने का बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब को रेफर किया गया है। हसन, हुसैन और मरियम के अकाउंट में रकम आई तो उनको मालूम होगा किधर से आई। बारह सबूत आप पर है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के वकला को वो कह रहे हैं, और अभी तक है, अभी तक यानी कि पूरा नहीं किया उन्होंने उसको एविडेंस के जरिए। अदालत में गलत, ये बड़ी अहम बात है जो अदालत में आज हुई है, अदालत में गलत दस्तावेजात जमा होना कैसे हो गया। सुरमा के वजह से हम तो सोच भी नहीं सकते ये आप लोगों ने क्या कर दिया। ये जिस तरीके से कहा गया है, ये एक शॉकिंग है बात जज के लिए, जजेस के लिए, कि इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है और वो जब जवाब जमा करा रहे हैं तो बादियुल नज़र में अदालत ये कह रही है गलत दस्तावेजात आपने जमा कराए हैं, झूठी दस्तावेज आपने जमा कराए हैं, और वो कह रही है ये हो कैसे गया। इसके अलावा अदालत ने आज ये कहा है कि छुट्टी के दिन तो बरतानिया में कोई फ़ोन नहीं उठाता जब आपने ये कहा है कि ये हमने नोटरी से साइन करवाया इसको। अदालत में उन्होंने ये भी कहा कि ट्रस्ट डीड की तस्दीक हफ्ते के रोज़ कराई गई और GIT के रब्ता करने में कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। जालसाजी के मामले ने मेरा दिल तोड़ दिया है, जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। जस्टिस अजमत सईद, बादियुल नज़र में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात का है, फिलहाल बादियुल नज़र से आगे नहीं जा रहे। जाली दस्तावेजात जमा कराने पर 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। नोटरी के बारे में जो मोहर लगी है उसकी मुतालिक उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज, तारिक शफी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने नोटरी नहीं कराई। सब ने कहा ये नोटरी मोहर को नहीं जानते, इसका मतलब ये है कि दस्तावेजात गलत है। हुसैन नवाज ने GIT को बताया था कि दुबई नहीं गए, फिर किसने नोटरी पब्लिक तस्दीक कराई, इससे तो ये दस्तावेजात जारी लगती हैं जैसे इजाजुल हसन। केस की तारीख यह है कि खुफिया जगहों से अदायगियाँ होती रहीं, 3 हिस्सेदार थे, सिर्फ हुसैन नवाज ने जजिया फरोख्त की। क्या हुसैन नवाज पहले ही दोनों हिस्सेदारों के शेयर्स खरीद चुके थे? दस्तावेजात से साबित करें कि बाकी लोगों को हिस्सा दिया गया। इस वक्त तक की डेट में हम आमदन का जरिया बनी ट्रेल नहीं ढूंढ सके। व्यूअर्स, आज के पैनलिस्ट का तारुफ करा दूं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, शफकत महमूद, नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेवलपमेंट है ये, लेकिन इन लोगों के पास जाने से पहले मैं आपको नवाज शरीफ साहब की आज 2 तकरीर सुनवा रहा हूँ जो एक ही मौके पर की गई, लेकिन और आई PTV से है, लेकिन एक तकरीर जो है वो हिस्सा है जो हज़फ कर दिया है, रिकॉर्ड तकरीर थी, और दूसरा हिस्सा लाइव है। पहले सुन लेते हैं जो नॉर्मल उन्होंने कहा, जो लोगों ने सुना, उसके बाद हज़फ जो तकरीर में सुनते हैं। आज नवाज शरीफ के एहतसाब की बातें हो रही हैं जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है। ये GIT को भी बताना चाहता हूँ, ये PTI को भी बताना चाहता हूँ, ये एहतसाब नहीं, ये
इस्तेहसाल है। मैं गारंटी से कहता हूं इस एहतसाब को पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा। एहतसाब की रट लगाते हैं। मैंने कई मर्तबा कहा है, मैंने कहा बताओ तो कौन से मैंने इन पहाड़ों के संगे मरमर की कानें मैंने अपने नाम कराई हैं, कौन से सड़कों और मोटरवेज के ठेके में मैंने पैसा बनाया है। मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की बेहुदा इल्जामात लगाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। अगर मुझ पे इस तरह का कोई इल्जाम लगाता है तो सबसे पहले वो अपना मुंह धो कर आए। धरनों का सर्कस शुरू किया गया इस मुल्क के अंदर। हमने फितना और फसाद की कुव्वतों के आगे सर नहीं झुकाया। आजकल इनके सर्कस पर पनामा लीक्स का बोर्ड लगा हुआ है। ये कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो। क्या नवाज शरीफ तुम्हारे वोटों से वज़ीर आज़म बना है जो इस्तीफा दे? तुम्हें तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए इस्तीफा मांगते हुए नवाज शरीफ से। रोज सुबह उठते हैं, ये उठने के साथ ही इस्तीफों की भीख मांगते हैं। भीख में खुदा के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, अल्लाह के वास्ते नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो। मैं हज़रत से तकरीर तो बाद में चलाऊंगा। शौकत महमूद साहब, आप क्यों प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं उनके इस्तीफे की, और आप लोगों को शर्म नहीं आती प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हुए? जनाब, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को अब थोड़ी सी खुद भी शर्म आनी चाहिए कि ना सिर्फ कि अपने आप को फंसाया, अपने आप को मरवाया है, और इनका नज़र आ रहा है कि ये बच नहीं सकते, बल्कि अपने बच्चों को भी ख्वार किया है। ये जो बच्चों के नाम आए हैं और ये बच्चों के ऊपर जो केस बनेंगे और बच्चे जो हैं वो जेल जाएंगे, तो ये भी नवाज शरीफ की वजह से, क्योंकि आपने आज खुद भी रिमार्क्स बताए जो जज साहबान के थे जी, तो ये बच ही नहीं सकते। ये जो फ्रॉडलेंट किस्म की फोर्जरी की है, सुप्रीम कोर्ट में कागज़ दाखिल करवाए हैं, और ये नवाज शरीफ की वजह से है कि अगर हुसैन या हसन या मरियम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा क्रिमिनल ट्रायल होता है और FIR तो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में हो जाएगी, तो उसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ पे है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को आगे किया, फिर अपने वालिद को, मरहूम वालिद को। सो मकसद ये है कि मैं शर्म की क्या, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ। लेकिन सर वो प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीच में कहा है कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया, कोई मैंने किकबैक नहीं ली, तो उनको अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। वो ये भी तो कह रहे हैं ना साथ साथ। मैं कामरान 29 केसेस टोटल हैं इनके खिलाफ। अच्छा, 9 केसेस ऐसे थे जो नैब में, जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जब ये बाहर चले गए ख़त्म में, उनमें कौन कौन से केसेस हैं? उनमें मोटरवे में करप्शन का केस है, उसमें जाती उम्रा में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके वहाँ सारियाँ फैसिलिटी और वहाँ पे अपने ज़ाती घरों को सड़कें बनाई, गैस दिया, वो सारा वो केस मौजूद है। उसके अलावा कोई मैंने कहा 29 टोटल केस है। तो ये इतने मतलब कहते हैं कि जी मुझे पता ही नहीं है, ये क्या ड्रामा है? ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। मतलब कि केस करप्शन के, आज जजेस ने जो कह दिया कि जी मेरे पे क्या है, और जज कहते हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस आपके ऊपर हैं, आपने करप्शन की है। और वो जो मनी ट्रेल उसने एक दफ़ा ज़िंदगी में सच बोल दिया, इसहाक डार ने जो मनी ट्रेल उसने दी है, वो सारी दुनिया को पता है कि उधर से मोटरवे से पैसे खाए, वो खा के बाहर भेजे, और ये 94 में 95 में ये कंपनियाँ, ये फ्लैट खरीदे गए, ये जाल ऑफशोर कंपनियां बना के। राइट, बार बार कोर्ट इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं आप? कोर्ट कह रहा है कि हम नहीं, बार बार कोर्ट कह रहा है कि एक कागज दे दो हमें, ये बताओ कि ये पैसे, वो कागज फिलहाल अभी तक नहीं आया, लेकिन हो सकता है कल आ जाए। अगर राजा साहब ने कल तक का टाइम तो लिया है, हो सकता है कल आ जाए। जब अदालत उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है तो हमें भी देना चाहिए। कामरान, जो चीज 1.5 साल में नहीं आई सर, कल तक सफर कर लेना, कल तक रुक जाए, कल तक रुक जाए, नहीं फिर फोर्जरी करेंगे कामरान। अच्छा सर, फोर्जरी करेंगे। अच्छा, देख लेते जाली ये जो दुबई का नोटरी है, उसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहती है कोई चीज वहां पे, जी बिल्कुल, वो तो कहती है, रिकॉर्डिंग जी कहती है, वो भी जाली है। उसको आपको पता है कि नोटरी के स्पेलिंग NOTR गलत लिखे हुए सर, गलत लिखे हुए। बिल्कुल ठीक है आपसे, ये जी गलत लिखे हुए, तो सब फ्रॉड आ रहा है जी। सर, आपका पॉइंट आगा शौकत भाई, नबील भाई वार्म वेलकम। बच्चों को मरवा दिया, राइट। नबील भाई वार्म वेलकम, लेकिन सवाल आपसे नहीं बनता, मैं आता हूँ 1 मिनट में आपके पास, सब जाना है हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के पास।
ڈاکٹر صاحب یہ آج تو عجیب و غریب تھا، آپ کے جو نواز شریف صاحب کے بچوں کے جو وکیل ہیں ان کو عدالت نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے کیا زیادتی کر دی ہے، عدالت کے ساتھ جعلی دستاویزات بادی النظر میں سبمٹ کر دی ہیں۔ طارق صاحب یہ تو بہت بڑا کرائم ہے، اگر یہ فوج ڈاکیومنٹس ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جعلی دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں تو پھر تو شاید آپ بھی پرائم منسٹر سے پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا ظلم کیا آپ نے پارٹی کے ساتھ، ایم اے رائٹ اور ایم اے رانگ، آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، جہاں تک تعلق ہے ان ریمارکس کا کہ کچھ جعلی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں، بادی النظر میں جج صاحب نے یہ بات کی ہے، جسٹس صاحب نے قطعی طور پہ کوئی جعلی ڈاکومنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پرائم منسٹر یا ان کی فیملی کی طرف سے سپریم کورٹ میں نہیں دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ڈاکیومنٹ ہے، ٹرسٹ ڈیڈ کا ریفرنس ہے سر اس کے اندر۔ جی اب میں آ رہا ہوں دیکھیں نا، اب جو اعتراضات ہوئے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ہم کو جعلی ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے، یہ کوئی قرین قیاس بات نہیں ہے۔ جیسے وہ لفظ بادی النظر، اسی طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی قرین قیاس ہمارے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم کو جعلی ڈاکومنٹ دیں۔ دوسری بات یہ کہ اعتراضات دیکھیں، اب یہ کہا گیا کہ جی یہ جس دن ڈاکومنٹ کی اٹسٹیشن ہوئی ہے اور جس دن دیے گئے ہیں وہ ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن جو ہے وہ عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے۔ ہفتے کو انگلینڈ میں کھلا ہوتا ہے سر، اس سے آگے چلیں، کھلا ہوتا ہے، لیکن جی ہفتے کو کھلا ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہفتے کو کھلا ہوتا ہے، کچھ لائرز کھلے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کی لائن ٹھیک کریں، جی ڈاکٹر صاحب لائن ٹھیک کریں۔ نبیل گبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے جعلی ڈاکیومنٹس دے، تو ہم اتنے بیوقوف بھی نہیں ہے کہ جعلی کرائیں، وہ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ واٹس یور ٹیک جو آج عدالت میں ہوا ہے جس میں جعلی ڈاکیومنٹس کی سزا تک ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا عدالت نے کہ بتائیں کیا سزا ہے جعلی ڈاکیومنٹ جمع کرانے کی، جس کا بادی النظر میں الزام آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی پہ کہ جمع کرائے گئے بادی النظر میں۔ واٹس یور ٹیک نبیل گبول صاحب؟ کامران، میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ ثابت کر لیا نواز شریف صاحب نے کہ یہ صرف قسمت کے دھنی ہیں، اس لیے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کو وہ جو کہتے ہیں نا نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل تو بالکل ہے ہی نہیں ان کے سروں میں۔ ادروائز یہ نہ خود اتنے اپنے آپ کو خوار کرواتے، نہ اپنے بچوں کو پھنساتے، نہ ان کے لیے مصیبت کرتے، نہ اپنی پوری شریف فیملی کے لیے کرتے، اور ایسی باتیں ہیں کہ خود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا کوئی کیس چل رہا ہے جس کے اوپر خود جج ایسے ڈاکیومنٹس پیش کر رہا ہے جس سے خود اپنے کلائنٹ کو وہ پھنسا رہا ہے۔ جس طرح آج جسٹس عظمت صاحب نے جو باتیں کی اور دوسرے جسٹس اعجاز افضل صاحب نے جو باتیں کی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے آج ایک ورڈکٹ آ گیا ہے۔ جو جج صاحبان نے باتیں کی ہیں وہ آج اس کیس کا ورڈکٹ تھا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جو ہے کوئی اور رائے فرار اختیار کرنا چاہیے، فیصلہ آ چکا ہے۔ اب مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اس کا ڈیسیشن آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا۔ نواز شریف صاحب کبھی وہ جا رہے ہیں چترال، جا کر وہ وہاں کے ایم این اے کو جو کہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایم این اے 2 سال سے ہمیں منتیں کر رہا ہے مسلم لیگ میں، لو میں تمہیں نہیں لوں گا پارٹی میں، 2-3 سال اور صبر کرو، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میسج دے رہا ہے مشرف کو، کیونکہ یہ وہ مشرف کا ایم این اے تھا۔ اور بالکل آپ دیکھیں کہ وہ نواز شریف رہا ہی نہیں۔ آج جو میں نے ان کی تقریر سنی ہے وہ اس کمانڈر کی ہے جب وہ جنگ ہار جاتا ہے اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس طرح کی بیکی باتیں کرتا ہے جو آج نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جو بھی جج صاحبان نے آج، لیکن نبیل بھائی ایک بات بتائیں، ٹو بی فیئر ٹو دی ادر سائیڈ ایز ویل، جو جس طرح آپ کے وزیر اعظم پہ کرپشن کے الزامات تھے جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئے، جس طرح رینٹل کیس راجہ پرویشر صاحب پہ، جابس دینے کا انلیگل کیس یوسف رضا گیلانی صاحب پہ when he was the speaker، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کوئی کیس تو ہے نہیں میرے اوپر کرپشن کا۔ نہیں، کیس تو بات کی بات ہے جی، کیس تو کامران کیس تو بات کی بات ہے، وہ تو اس کے لیے ایک اور جو ہے میں سمجھتا جی دیکھیں وہ کیسز تو پہلے بھی چل رہے ہیں، 9 کیسز تو نیب میں آلریڈی چل رہے ہیں۔ کیس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں
کہ یار آپ سپریم کورٹ کے اندر جعلی پیپرز آپ جمع کروا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر آپ یو اے ای کے گورنمنٹ کی طرف سے جعلی پیپر جمع کرا رہے ہیں, آپ قطری شہزادہ کا نام استعمال کر کے اس کے جعلی لیٹر جمع کرا رہے ہیں, آپ ایس ای سی پی میں جو ہے پیپرز کو جو ہے ٹیمپرنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا چیئرمین جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے کیس بن گیا ہے. تو یہ ساری دیکھیں چیزیں ہیں, فورج ڈاکیومنٹ. آج جس طرح جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اس کی سزا 7 سال ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھا, میں نے ڈسکوالیفائی روسٹرم پہ اس نے خود کہا 7 سال ہے جی سزا, دل توڑ دیا ججز کا. تو 7 سال سزا مجھے بتائے, آج دل تو توڑ دیا ہے, لیکن انہوں نے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں کی ہیں یہ باتوں کے بعد فیصلہ آ گیا ہے, ان کو سمجھنا چاہیے. رائٹ سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا, ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. طارق صاحب سے میری بات ادھوری رہ گئی تھی, نبیل بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. طارق صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے آپ کی آواز کا ذرا پرابلم تھا. جی اچھا, میرا سوال یہ ہے سر, میرا سوال آپ کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. میرا سوال بھی یہ ہے طارق بھائی آپ سے کہ وہ جو آپ کی پوری پارٹی اور پرائم منسٹر پوچھ رہے تھے کہ ہم پہ الزام کیا بتا دیں, حسین نواز صاحب پوچھ رہے تھے, اب آپ کو جواب مل گیا. ججز نے کہا الزام یہ ہے کہ بچے بے نامی دار ہیں, الزام ہے 9A5 کا, اس کا متعلق کرپشن, کرپٹ پریکٹس اور فلیٹس آپ نے اب تک ثابت نہیں کی. کس کے ثابت ہونے کا, اگر نہ ثابت ہوئے ان کے بچوں کے ہیں تو یہ بوجھ بھی نواز شریف صاحب پہ ہوگا, انڈائریکٹلی کہا پبلک آفس ہولڈر پہ ہوگا. اب آپ کو الزام سمجھ آ گیا یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ججز کو, اس کے اوپر جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں پہلے مختصر سا جواب آپ کو یہ دے دوں. جو یہ کہا گیا کہ کوئی جعلی دستاویزات ہماری طرف سے جمع کرائے گئے ہیں, بہت مختصر جواب ہے. آپ دیکھیں کہ بادی النظر میں کیوں یہ کہا گیا کہ نوٹری کے سپیلنگ ٹھیک نہیں, اس لیے دستاویزات بنائے گئے تو وہ اس دن ہفتے کا دن تھا, تو ہفتے کے دن دفتر بند ہوتے ہیں. سر ہفتہ ہو یا اتوار یا منڈے, نوٹری کے سپیلنگ غلط نہیں ہو سکتے سر, چاہے منڈے ہو, ٹیوزڈے ہو, ویڈنسڈے ہو, جو ہے دفتر بند ہوتے ہیں. اور حالانکہ آپ خود ذرا فرمائیں, ہفتے کو کھلے ہوتے ہیں, ہفتے کھلے ہوتے ہیں, ایگری وذ یو, میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا, جی جی ہفتے کھلے ہوتے ہیں. چیک کر لیں گے سر ہفتے کو کھلے ہوتے ہیں, ہفتے کو کھلے ہوتے ہیں. طارق بھائی معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے, معاملہ اس سے آگے کا ہے, ہفتے کو کھلے ہوتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایلیگیشن یہ لگائی لیکن نوٹری کے سپیلنگ غلط نہیں ہو سکتے, کھلے ہوتے ہیں. جواب بہرحال سپریم کورٹ میں ہم سر کچھ کھلے ہوتے ہیں شفقت صاحب, کچھ بیرسٹر کھلے ہوتے ہیں, جواب ہم سپریم کورٹ لندن میں سولیسٹر کچھ کھلے ہوتے ہیں. نہیں بیرسٹر کھلے تھے, نوٹری تو الگ نہیں ہوتے. نہیں سر, وہ سولیسیٹر ہی کرتا ہے نا وہاں پہ, وہ کچھ کھلے ہوتے ہیں, وہ ایشو نہیں, اس سے بڑھ کے ایشو ہے, چھٹی ہو یا نہ ہو. جی آگے چلیں, جی طارق صاحب بتائیے. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں, میری بات تو نہیں سمجھ آئے گی, آپ تھوڑا سمجھا دیں. جی میں ان کو سمجھ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا الزام ہے, اور نہیں ذرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نوٹری کے سپیلنگ بھی بتا دینا. سر ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے, یہ الزام ہے جو آپ نے جمع کرایا ہے, جو دبئی کے آپ نے جو جی بادی النظر کا مطلب الزام ہی ہوتا ہے نا. جی جو ڈاکومنٹس دبئی کے حوالے سے بھی جمع کرائے گئے ہیں, دیکھیں جو جمع کرائے گئے ہیں, جو جس مرضی طریقے سے سپریم کورٹ چاہے اس کی تصدیق کر لے, ہم بھی کوئی اتنے اناڑی نہیں ہیں کہ ہم کوئی جعلی کاغذ اٹھا کے جال سازی صحیح طریقے سے نہ کریں, یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں. طارق بھائی یہ آپ جملہ آپ کا یہ ہونے لگا تھا, آپ اتنے اناڑی نہیں ہے کہ جال سازی بھی کریں اور پتہ بھی چل جائے, یہ پورا جملہ یہ ہونا تھا. لیکن بہرحال یہ لائٹر ٹون میں, اب آپ مذاق الفاظ کو تھوڑا توڑنے مروڑنے کی کوشش کی ہے. طارق بھائی مذاق, ہاں نہیں آپ نے الفاظ کو توڑنے کی کوشش, میں نے پہلے کہہ دیا مذاق میں کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کی اس میں جہاں تک تعلق ہے الزامات کا, اور آپ نے کہا کہ کیا آپ کو الزامات پتہ لگے یا نہیں لگے, تو بات یہ ہے جناب کہ الزامات جو نواز شریف کے اوپر ہیں جناب, ان کے اوپر کل بھی یہی عدالت تھی, عدالت عظمیٰ, یہی آنریبل ججز تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی میں نواز شریف کے اوپر کرپشن اور اپنا جو ان کے جن پبلک آفیسز میں وہ رہے ہیں بطور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, کرپشن. نبیل بھائی, طارق بھائی ایک بات بتائیں, آپ ورڈ ہے کہ نہیں آج کی پروسیڈنگ کے بعد, سر آپ ورڈ ہے کہ نہیں یہ بتا دیں, چھوڑیں ان چیزوں کو, کوئی پروگرام آپ نے نہیں کیا سر, آپ ورڈ ہے کہ نہیں. نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں کرپشن کوئی نہیں کی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کوئی پیسہ نہیں بنایا. اور یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے, اور ججز کہہ رہے ہیں یہی بات تمام تر کوششوں کے باوجود جے آئی ٹی میں بھی لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو میں نے شاید آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, جی ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ صرف پرائم منسٹر نواز شریف ہیں جنہوں نے اپنے والد صاحب کے, جنہوں نے اپنے والد صاحب کے 45 سال پہلے کا کوئی بھی فرد ان کی جگہ ہوتا بشمول میرے, وہ اپنے والد کی وراثت کا
کبھی بھی حساب نہ دیتا, سوال یہ پیدا آج نہیں ایسی ہوتا. شفقت محمود صاحب, شفقت محمود صاحب, نبیل بھائی میں آ رہا ہوں باری باری. کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ تو بات صرف یہ ایک پرائم منسٹر کی فیملی ہے جی, کہ جو 45 سال پرانا حساب دے رہی ہے. میں ذرا شفقت محمود صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں, لیکن شفقت بھائی آپ کے پاس جو خاموشی نہیں ہو inherited رہا ہے یار, properties ہیں ان کا خاموشی حساب نہیں ہو رہا نہیں ہے. لیا جا سکتا. یہ آج ایکٹ کر رہے ہیں جیسے پی ایم ایل نون کا فردوس عاشق اوان کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں, مسلسل بولتے جا رہے ہیں. اچھا چلیں سر, اب آگے چلتے ہیں. شفقت محمود صاحب آپ کے اوپر سوال کیا ہے نا سردار صاحب, تو جواب طارق بھائی آپ کا جواب آ گیا, آپ نے کیا سوال مفصل میرے سے جواب, کیا ہے. آپ کا بڑا طارق مفصل, میرا نام ہے, آپ کا تو نہیں ہے نا, نہیں, میرے سے صحیح بات سوال ہے. کیا انہوں نہیں, نے. ایک چیز جی شفقت صاحب, ایک چیز کامران میں کہنا چاہتا ہوں, جناب ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ججز سیڈ تھے. ججز اس لیے سیڈ تھے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے شاید خود کوئی جرم نہ کیا ہو, لیکن انہوں نے یہ نواز شریف کی اور یہ جعلی ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ساتھ وہ جو اٹارنی جنرل ہے اس کو کیوں بلایا تھا؟ اور دوسرا کہتے ہیں جی سارے آپ کو پتا ہے شہباز شریف مکر گئے ہیں اپنی دستخط سے, کہتے ہیں میں نے تو دستخط نہیں کیے. مطلب کون ہر ڈاکیومنٹ جعلی ہے, ہر ڈاکیومنٹ جعلی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں نے دستخط نہیں کیے. وہ طارق شفیع صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایفیڈیوٹ پڑھا نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے اس پہ, میں نے ایسے دور سے ایک نظر ڈالی تھی اس کے اوپر. یعنی کہ جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال ہے. اس کے بعد جو وکیل صاحب ہیں ان کو یہ نہیں پتا, آج آدھا گھنٹہ وقت عدالت کا ضائع ہوا کہ جی 63 ملین درہم ریال ان کو ملنے تھے جب وہ عزیزیہ بکی ہے, اس میں سے 21 ملین اس نے دینے تھے, اس میں بھی ڈینائی کر گئے. نہیں جی ہم نے 63 ملین جو ہیں وہ خود خرچ کرنے ہیں. ججز نے سمجھایا, انہوں نے کہا اپنے 21 ملین دینے تھے. لیکن شفقت صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, ایک کہاں سے شروع. سر میرا ایک سوال, آپ یہ بتائیں کہ وہ سب تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کہ آپ کے وکلاء یا آپ کے ترجمان کیوں اس طرح کی پریڈکشنز کر رہے ہیں عدالت سے باہر آ کے کہ 14 سال قید ہوگی, اڈیالہ میں کمرے تیار ہیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب آپ کس طرح پریڈکٹ کر سکتے ہیں کورٹ کا فیصلہ؟ آپ تو خود کنٹروورشل بنا دیتے ہیں نا چیزوں کو, تو اس کے بعد پھر وہ بھی چیختے ہیں. نہیں بات یہ ہے کہ اس کیس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے جس کو آپ آرٹیکل 62, 63 ڈسکوالیفیکیشن کا, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ 22 ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹر پچھلے چند سالوں میں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, جن میں ہمارے ایک ایم این اے اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہوئے کہ انہوں نے جس گھر میں رہتے تھے وہ آج سے 25-30 سال پہلے ایک فیکٹری تھا, انہوں نے گھر لکھ دیا وہاں پہ, اس پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ چچا وطنی سے رائے حسن نواز, ٹھیک. اور ان پہ تو ڈسکوالیفیکیشن کے کوئی 28 چیزیں ہیں جو جس پہ بھی ڈسکوالیفائی 28 دفعہ. دوسرا ہے کرمنل کانڈکٹ. کرمنل کانڈکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر پرجری بھی آ جاتی ہے کہ عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا, جال سازی بھی آ جاتی ہے, یہ جال سازی جو جعلی سرٹیفکیٹ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بڑی لمبی بات ہوگی, اگر آپ کی نبیل صاحب کے بعد آؤں گا آپ کے پاس. جی بالکل آ رہا ہوں. اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے, جی اگر آپ کی پراپرٹیز ہیں اور آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے. سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا تو. نبیل قبول صاحب یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کی کل کی جو اسپیچ ہے نا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر ہم پر الزام ہم پھنس رہے, کل آپ کی باری بھی آئے گی, وہ آپ کو شاید کہہ رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ بھی ہے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی پاور سے خائف ہو کے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں, اگر جو پارٹی سمجھ رہی ہے ان کی, جس طرح کہہ رہی ہے نون لیگ کی, مطلب میں نہیں کہہ رہا یہ بات آف کورس. نبیل قبول صاحب. نہیں, نون لیگ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, نون لیگ کو خطرہ ہے کہ کہیں ہاں مطلب انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے پرائم منسٹر نے اور ان کے دوسرے وزراء ہیں, وہ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہماری باری ہے, کل آپ لوگوں کی باری ہوگی. تو ہم تو کہتے ہیں یار, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل آپ سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں, جس نے کرپشن کیے مت چھوڑیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ جی صرف نواز شریف نے, ہمارے اندر بھی جو ہے کوئی میں نہیں کہتا کوئی اینجلز ہیں, ہمارے اندر بھی یہ پچھلے دور حکومت میں کوئی منسٹرز ہیں جس کے اوپر آپ نے جن کے نام لیے ہیں, کیسز ہیں, آپ کریں انویسٹیگیشن, آپ سزا دیں. لیکن اس وقت کھٹیرے میں جو شخص کھڑا ہے وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, اور ملک کا پرائم منسٹر نے نہ صرف کرپشن کی ہے, جو آرٹیکل انہوں نے بار بار پوچھتے ہیں نا میرا قصور کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, بڑا اچھا جواب دیا جیسے عظمت سعید ہے, انہوں نے قصور کیا, انہوں نے پورا ان کو بتا دیا کہ کس سیکشن کے تحت اور کس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل
practice and corruption. 905 के तहत जो है करप्ट प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस एंड माल प्रैक्टिस, उसमें And corruption. दोनों चीजें आते हैं, माल प्रैक्टिस और मेल प्रैक्टिस दोनों आता है, मतलब करप्शन है। तो उसमें फॉर्जरी भी आती है। फॉर्जरी जो है, देखें, फॉर्जरी छोटी मोटी चीज नहीं है। बहुत सही बात की है हमारे शफकत महमूद भाई ने कि देखें, हम लोग ने, मैं एंजल नहीं हूं, मैंने 9th जमात में जो पेपर्स दिए थे, मैंने भी चीटिंग की थी एक सब्जेक्ट के अंदर और मैं पकड़ा गया था और फिर मुझे दोबारा देना पड़ा। तो हमारे अंदर भी जो है कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग आर्टिकल 62 तो आप भी सादिक रमीन नहीं रहे। इस तरीके से हम भी अब साथ, मतलब एक, मैं यानी साफ आपको बात बता रहा हूं ना, 9वीं जमात में मैंने तो फिर प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि सादिक रमीन है कौन इस मुल्क में, जब आप भी नहीं है नबील भाई, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे आप भी। अच्छा चलो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सादिक अमीन के चक्कर में तो 90% जो है आपका पूरा जो है असेंबली फारिग हो जाएगा। लेकिन आप सादिक अमीन से बढ़कर आगे बढ़ गए हैं, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप सिर्फ सादिक अमीन की बात नहीं, आपने जो करप्शन की है, और $300 ट्रिलियन की करप्शन है, ये कोई मामूली बात नहीं है। Right. आपने करप्शन की और आपने इल्जाम लगा लिया अपने बच्चों के ऊपर, और आप कहते हैं मैंने नहीं किया है, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने किया, मियां साहब ने, और बच्चों के नाम पे ट्रांसफर किया, मैं बड़ा शरीफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो भाई मुझे बताए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द रिचेस्ट सन एंड द रिचेस्ट डॉटर में नाम आता है आपके बच्चों का, जिसने 17 साल की उम्र में इतनी दौलत कमाई। तो वो दौलत किसने दी? इसका जवाब तारिक साहब देंगे, मुफस्सल जवाब ब्रेक के बाद ऊपर आता है। नबील भाई आपका पॉइंट आ गया, इन तमाम चीजों का मुफस्सल जवाब जरूर तारिक फजल चौधरी साहब देंगे। और आज बड़ा कड़ा इम्तिहान था सुभान अकरम राजा साहब का, और बादियुल नजर में बहुत कड़े सवाल के जवाब आज नहीं वो दे पाए, कल वो कह रहे हैं शायद देंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का आपने आपको बताया कि नून लीग जो पूछी थी हम पर इल्ज़ाम क्या है, वो भी जजेस ने बता दिए। करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम है, बच्चों के बेनामीदार होने का इल्ज़ाम है, और कहा कि फ्लैट्स के साबित होने का बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पे होगा। और ये बादियुल नज़र में नवाज शरीफ साहब कहा गया, और जाली डॉक्यूमेंट्स अगर जमा कराए 7 साल कैद, यही बादियुल नज़र में कहा गया है कोर्ट ने कि शायद उन्होंने जमा कराए हैं शरीफ फैमिली की तरफ जाली डॉक्यूमेंट्स। तमाम सवाल का जवाब फजल चौधरी साहब दे सकते हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम सोचने शुरू हो गए हैं, तो आपका तो नहीं है उसमें? मैं ये भी पूछ लूँ, तस्दीक तरदीद कर दें। देखिए जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी तरह के कोई नाम सोचे जा रहे हैं या कोई ऐसी कोई लिस्ट तैयार हो रही है। ये सारी खबरें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं और इंशाल्लाह 2018 तक रहेंगे। और असल ख़तरा भी हमारे सियासी मुखालिफिन को यही है कि 2018 के बाद भी ये नवाज शरीफ को देख रहे हैं। ये सारी बातें जो आपको कामरान भाई नज़र आ रही हैं ना, दोनों तरफ से, शफकत साहब भी बैठे हैं, नबील कबूल साहब भी बैठे हैं, इनकी पार्टी के बाकी भी लीडर्स आते हैं। ये लगता है ऐसे है कि JIT के या तो कोई तर्जुमान है या कोई सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान है, कि वहाँ से जो भी कोई बीपर चलता है, कोई खबर निकलती है। और JIT को तो बिलखसूस जिस तरह इन्होंने तोड़ मरोड़ के जो कुछ उनकी बयानात थे उन्हें जिस तरह जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि उसमें करप्शन की कोई बात नवाज शरीफ के हवाले से नहीं है। लेकिन असल जो मामला है वो मैं आपको बता देता हूँ। मामला असल ये है कि जो काम ये खुद नहीं कर सकते, ये इक़्तिदार मुकाबले के ज़रिए, इलेक्शन के ज़रिए वोट लेके ले नहीं सकते। ये चाह रहे हैं कि अल्लाह करे कुछ ऐसा काम हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट ही कोई ऐसा काम कर दे कि हमारा कोई भला हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ पे काम करेगी। आप लोगों ने अगर इक़्तिदार की सोची है या सोच रहे हैं, और यकीनन सोच रहे होंगे, तो उसका जो तरीका है वो वही है जो नवाज शरीफ 2018 में भी है और 2 दफ़ा इससे पहले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। ये जो चोर दरवाजे हैं ना जो आप ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इसमें से गुजर के हम इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच जाएं, ये पाकिस्तान के अवाम आपको पहुंचने नहीं देंगे। इन्हें खतरा इसी बात का है। नहीं, आप बताए ना, आप लोग ही कहते हो साजिश साजिश साजिश, तो बता देना डॉक्टर तारिक साजिश कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर की, मैं साजिश की लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने कहा इनकी ख्वाहिश ये है कि ये काम किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से हो जाए कि नवाज शरीफ वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये इस्ताक में बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बात किया, मैं लाइटर टोन पे बात करना चाह रहा था आपसे, अगर आप सुन लें। लेकिन ये काम होगा नहीं, ये काम होगा नहीं। इन्हें मुकाबला सियासी मैदान में करना पड़ेगा और वहां ये नहीं कर सकते। मैं लाइटर टोन में, लोगों के इनके पल्ले है कुछ नहीं। जी, मैं ये कह रहा था कि एक लाइटर टोन में बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप उसको लाइटर टोन में समझें सिर्फ प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ
دل لگائے انسان لیکن دل توڑے نہ کسی کا. آپ نے تو آج ججز کا دل توڑا جناب. ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے, ایسے ڈاکیومنٹس آپ نے پیش کیے. تو جو آپ نے دل توڑا ہے تو اب آپ سوچیں اس کا کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے کہ اگر واقعہ خدا نہ خواستہ ڈاکیومنٹ جعلی نکلا ہے, ابھی تو بادی النظر میں ہے, دل نہیں توڑنا چاہیے کسی کا, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور انصاف اور عدالت کا تو بالکل نہیں توڑنا چاہیے. جو آنریبل ججز ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق کروا لیں. اس کے بعد ہی ظاہر ہے کسی فرم سے کسی ادارے سے ہیں, ان کی تصدیق کروا لیں. وہ تصدیق ہو سکتی ہے, ایسی کون سی بات ہے. بالکل تصدیق کرائیں. میں تو یہ درخواست کروں گا ایک ایک ڈاکومنٹ کی تصدیق کرائیں. ایک ایک شفقت صاحب آپ تو ہیں جی آئی ٹی کے نمائندے, ایک ایک ڈاکومنٹ کی تصدیق کرائیں. اور آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر کوئی جی آئی ٹی ہے, پی ٹی آئی کی نمائندہ ہماری طرف سے, ٹھیک ہے نا کامران صاحب یہ بات میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, باعثیت کیبنٹ ممبر کہہ رہا ہوں, ایک ایک ڈاکومنٹ کی تصدیق کرائے سپریم کورٹ. اگر کوئی غلط نکلا تو ہم اس سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں, کوئی جعلی نکلا تو. میں تو بالکل یہ بہت مؤدبانہ اپیل کر رہا ہوں آنریبل سپریم کورٹ, ایک ایک کی تصدیق کروائیں. ایک ایک ڈاکٹر صاحب یار آپ نواز شریف صاحب کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں ان کے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی بات. چلے برا یہ بھی لائٹی ٹون میں آگے چلے. جی شفقت صاحب ایک ایک ڈاکومنٹ کی تصدیق کرائیں. او بھائی جان کیا ہو گیا ہے. جی جی آگے چلے. ڈاکٹر صاحب بھی امیدوار ہے پرائم منسٹرشپ کے, لیکن میں بات اور کر رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ابھی تک پہنچی نہیں. اگر نہیں پہنچی تو میں مؤدبانہ طور پہ ان کی خدمت پیش کر دیتا ہوں کہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھی ٹرسٹ ڈیڈ کی, وہ تصدیق کروائی گئی اور اس کے اندر ایک نہیں ایک سے زیادہ مسائل نکل آئے. اس میں ایک تو آپ نے فونٹ استعمال کر لیا ایسا جو کہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں, دنیا میں اویلیبل. پھر دنیا میں رانا صاحب نے کہا تھا سر, اس کے بعد رانا صاحب کو معافی انگریزی کی چھوڑ دیں کیونکہ وہ ہمارے صوبے پنجاب کے وزیر قانون ہیں, وہ کوئی کسی انگلش صوبے کے نہیں ہے, ان کو معافی ہے. جی آگے چلیں. اچھا, اور آپ کا مطلب ہے انہوں نے نہیں, بات یہ ہے کہ بالکل کامران صحیح کہہ رہا ہے. اگر کون ذرا آپ ڈاکیومنٹ کا نام لیں, مثلا طارق شفیق کا ایفیڈیوٹ جعلی, کنٹراڈکٹری قطری خط جعلی ہے جی, جعلی. اس کے بعد نوٹرائزیشن جو یو اے ای سے کرائی گئی وہ جعلی, جس میں سپیلنگ بھی غلط ہے وہ بھی جعلی. وہ ہفتے والے اس کے بعد آپ نے جو ابھی کامران صاحب نے بتایا کہ ہفتے کو دفتر کھلے ہوتے ہیں. حضور میں تو اس وقت مجھے رپورٹ کیجئے گا, وہ ججز دیکھیں گے اس کے بعد جتنے پیسے کامران صاحب نے بتایا, جتنے پیسے میں نے نہیں بتایا, ججز نے کہا کہ اس دن آف ہوتا ہے, تو یہی ہمارے لیے یہی ہے کہ آف ہی ہوگا اس دن. پھر یہ کہا گیا کہ مشینری سکریپ کے ذریعے دبئی سے گئی, وہ جعلی ثابت ہوئی. اس کے بعد کہا کہ 63 ملین درہم ہمیں ملے عزیزیہ کو بیچ ابو دھابی سے. اس کے یہ ابھی اچھا, اس کے بعد عزیزیہ کا 63 ملین کا پتہ لگا وہ 42 ہے, وہ جعلی. مطلب ہے کہ کہاں کون سی چیز ہے جو آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 100 ملین 1 ارب روپیہ نواز شریف صاحب کو 4-5 سالوں میں آیا ہے, اس کے سورسز جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. جو آپ نے دیے ہیں وہ سارے جعلی ہیں. انفارمیشن سیکٹری ہیں نبیل صاحب, نبیل کبول صاحب. جی جی اس طرح بات کر رہے ہیں جس طرح آپ نبیل بھائی آئے بیچ میں آ جائیں. مجھے تو بڑا دکھ ہے, نبیل صاحب کا دکھ تو سن لیں یار, نبیل صاحب کو سنیں گے یار. شفقت بھائی, ڈاکٹر جی جی فرمائیے نبیل صاحب. ڈاکٹر طارق صاحب ایک منٹ میری بھی بات سنا ہے. جی جی دیکھیں, مجھے تو خدا کی قسم بہت دکھ ہوا کہ جتنا پاکستانی قوم کو اتنا ذلیل کروایا گیا پرائم منسٹر نے کیا. کبھی وہ جو ہے بھاگ جا رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں دبئی کے شیخ محمد کے پاس کہ آپ جو ہے ہمیں بیل آؤٹ کرائیں, آپ ہمیں تصدیق شدہ جو ہے ڈاکیومنٹس دیں. کبھی جا رہے ہیں قطری پرنس کے پاس کہ خدا کے لیے آپ کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ صرف 2 طریقے سے یہ بچ سکتے ہیں, لیکن دونوں ملک کے بادشاہوں نے پاکستانی قوم کے پرائم منسٹر کا یہ حال دیکھا کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ جو ہے کہہ رہے ہیں یو ای کے گورنمنٹ کو اور قطر گورنمنٹ کو کہ ہماری مدد کرے کرپشن میں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی ان کو جب جواب ملا تو اب یہ پھنسے ہیں. تو یہ ہم پاکستانی پہلے ہم کہتے تھے ہم پاکستانی جاتے ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ, سعودی ایئرپورٹ پہ, ہمارے کو امیگریشن والے جو ہے وہاں پر ہماری عزت نہیں کرتے. جب ہمارا ملک کا پرائم منسٹر کرپشن کر کے ان کو جا کر یہ کہے گا کہ خدا کے لیے
لیے بادشاہوں خدا کے لیے ہمیں بچا لو، جس طرح سعودی کے بادشاہ نے میری جان بچائی تھی پرویز مشرف سے، اب آپ مجھے بچا سکتے ہیں۔ شیخ محمد کو کہا، اپنے یہ دوسرا جو ہے قطری پرنس کو کہا۔ تو میرے بھائی پاکستان کی قوم کی اتنی بےزتی مت کرو۔ دوسری طرف آپ بیٹھ کر ڈان لیکس کرتے، پاناما لیک سے پہلے ڈان میں آپ ہمارے ایجنسیوں کے خلاف پلانٹ کرواتے خبر، پھر آپ جو ہے سی پیک کے حوالے سے آپ سازشیں کرتے ہیں، پھر آپ نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نبیل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے اس سے آگے منظرنامے کے لیے، لیٹ سپوز نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے، لیٹ سپوز نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں یا چلے جائیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ سوال، بالکل مفروضوں پہ مبنی یہ بات ہے جو نبیل صاحب نے کی ہے کہ پرائم منسٹر نے کسی گورنمنٹ کو بھائی جان میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بیسس کو رابطے تو کیے، آپ نے بیسس کو رابطے تو کیے جو بھارت کی طرف ڈاکٹر سے صاحب شیلنگ بھی اس نے چٹھی لکھی ہے کہ خدا کا واسطہ میرے سے بات کر لو۔ اچھا اب ایک سوال ہے، یہ تو آپ کا ایک پرانا، اب میرا سر ایک سوال ہے، وزیر صاحب سے سوال ہے میرا، نبیل بھائی آپ کا پوائنٹ بھی آگا، شفقت بھائی کا پوائنٹ بھی آگیا، طارق بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، آج تو سلمان اکرم راجہ نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ جو آف شور کمپنی جس کی ملکہ حسین نواز صاحب کی ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اس کے اندر نواز شریف صاحب تھے، سیلری انہوں نے کہا سیلری نہیں لیتے تھے سلمان صاحب نے کہا، لیکن جج صاحب نے کہا کہ سیلری نہ بھی لیں یہ اثاثے چھپانے کی مد میں آتا ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن وائلیشن کی ہے۔ آپ بتائیے آپ کے وکیل نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک آف شور کمپنی کے اندر وہ ایک پیرلل جاب کر رہے تھے اور اس کو چھپایا گیا ہے جس میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو آپ کی خیال پہ ڈسکوالیفیکیشن اگر مانگے اپوزیشن اس کے اوپر طارق صاحب تو کیا مذائقہ ہے اس میں، پھر آپ کو اعتراض کیا ہے جب آپ نے ایک ایسٹ چھپایا اور آپ کے وکیل نے مان لیا کہ اس کے وہ ایم ڈی تھے؟ کامران صاحب ایک جی وہ آپ نے پروگرام میں 2 دفعہ فرمایا کہ لائٹر سائیڈ، جی جی میں بھی ذرا اس کا بات کو شروع کرتا ہوں آن لائٹر سائیڈ کہ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ بات شروع ہوئی پاناما سے، اور جس کمپنی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر کے بیٹے کی کمپنی ہے، اور وہ انہوں نے ایک آنرری چیئرمین پرائم منسٹر کو ان کو اقامہ کے لیے جیسے ریزیڈنٹ ویزا ہوتا ہے اور مارکیٹنگ مینیجر جو بنایا تھا پہلے، اس کا جواب ہم سپریم کورٹ میں دے رہے ہیں۔ او یار لیکن خدا کے لیے اتنی قوم کو لائٹر سائیڈ یہ ہے جو ڈاکٹر کہ طارق یہ کہانی جا کدھر رہی ہے، اقامہ کے لیے پرائم منسٹر اقامہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہانی جا کدھر رہی ہے؟ سر سیریس بات یہ ہے طارق فضل بھائی جو پاکستان میں ٹیکس کے لاز ہیں آپ کہیں سے بھی جی میری بات آپ میری بات دیکھیں، آپ 2 بندے بول رہے ہیں، آپ بات جی جی بتائیں میری بات تو سنیں نا۔ جی سنیں تو یہ کہ یہ کہانی پاناما سے اقامہ پہ جا رہی ہے، پاناما سے اقامہ کا سفر، تو بھائی فیکٹس کھل رہے ہیں اب کیا کیا بڑی جائے؟ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سوال کرتا ہوں، جی نبیل صاحب کا سوال سن لیں، کہاں پاناما، جی نبیل صاحب کا سوال سن میں ڈاکٹر طارق سے یہ سفر بڑا عجیب ہے۔ سوال پوچھے یار آپ ایک چوری ڈھونڈنے گئے بے شمار چوریاں اپنا جی سوال سر کوئکلی بتائیے گا۔ ڈاکٹر طارق میری بات سنیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ سارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا اس وقت آپ نواز شریف کیا کو، تھا مانگ کیا رہے ہیں؟ مجھے پتا چودھری نثار ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ چودھری نثار کیوں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہے؟ چودھری نثار نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ آپ نے اپنے آپ پہ پیر پہ خود کلاڑی مارا ہے اور آپ نے جو ارد گرد وزیر ہیں ایسے وزیروں کے وجہ سے آج آپ مصیبت میں آئے ہیں، کیا بولا نہیں بولا چودھری نثار نے یہ بات؟ ٹاک شو میں نہیں، کیبنٹ میٹنگ میں یہ بولا ہے۔ آپ مانے بھی اور آپ یہ بات مانتے نہیں مانتے کہ چودھری نثار جو ہے وہ ڈیفر کر رہا ہے جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات کہیں، نہیں آپ یہ بات کریں، یہ مجھے بتا چودھری نثار صحیح ہے یا نواز شریف؟ میں بالکل کرتا ہوں سر رسپونڈ کر دیں، ایک منٹ شفقت بھائی، ایک سیکنڈ صرف میں آپ کو آ رہا ہوں۔ ایک جمہوری جماعت ہے، آپ مجھے دونوں بتائیں، شفقت صاحب بھی بتائیں اور نبیل صاحب بھی بتائیں، کیا آپ کی پارٹیوں کے اندر کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہوتا؟ اختلافی نوٹ کا مطلب کیا کوئی اختلافی رائے نہیں آ سکتی؟ بھائی جمہوری پارٹیاں ہیں۔ شفقت صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میرا ایک سوال ہے، آپ پھر چودھری نثار کے اختلاف پہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی رائے شفقت کسی صاحب کا حوالے سے سوال لے مختلف ہو سکتی ہے، شفقت صاحب کیا یہ کہنا چاہ رہے مطلب ہیں؟ نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کی قیادت پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ جی شفقت صاحب فرمائیے، وہ ان کے انتہائی وفادار ساتھی ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ ساتھی ہیں۔ جی میں گزارش کر رہا تھا، اصل بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی سیاست کے بارے میں بات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے حصے بکھرے ہونے میں کوئی میرا خیال ہے کہ 8-10 دن رہ گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا اور نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی آپ کے لیے خواب ہی رہے گا، تو اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں، آپ دیکھنا کس طریقے سے سر ان کا نیا پرائم منسٹر آ جائے گا، الیکشن جیتے گی، پی ایم ایل ہمدردی کا ووٹ لے گی کہ ان کو اتارا گیا اقتدار سے، کیونکہ عوام کے لیے کام کر رہے تھے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیسے نون لیگ بکھر جائے گی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمدردی کا
सर ابھی آپ زیادہ لمبی بات نہیں ہے زیادہ، اگر چودھری نثار کو وزیر اعظم نہ بنایا تو پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اچھا اور جہاں تک یار بالکل ابھی وہ گھر کیوں بیٹھے ہیں؟ ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر بڑا طارق ایک فضل چودھری کو. اسٹریٹجک ٹائم اور اگر طارق بھائی بن گئے پرائم منسٹر، ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں. ٹھیک نہیں، طارق فضل کو میں کس چیز کا مبارکباد دے رہا ہوں؟ طارق فضل صاحب نا پرائم منسٹر بن جائیں گے. دے رہا ہوں کہ چودھری طارق بھائی پہلا انٹرویو مجھے دینا ہے آپ نے. تو یہ فیڈرل منسٹر بن جائیں گے. نہیں طارق بھائی اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے، اگر ایسا کچھ ہوا لائٹ ٹون، پہلا انٹرویو آپ نے مجھے دینا ہے. کمٹ کر جائیں آج یار، کبھی تو آپ بن سکتے ہیں پرائم منسٹر. آپ کو یاد ہے کہ طارق چیز کہہ رہا ہوں کامران آپ کو یاد ہے نا کہ انفارمیشن منسٹر یہ پی ٹی آئی شفقت صاحب کیا یاد کرا خبریں ہماری دے رہے ہیں، انفارمیشن ہماری دے رہے ہیں. آپ کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، آپ کو خبر رکھیں. جی شفقت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہماری پارٹی میں کوئی دراڑ نہیں ہے، نہیں میں اور پرائم منسٹر کی کمان میں بالکل آپ اس بات کو سوچیں بھی نہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے منسٹر ہو. ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنے ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے طارق میرے بھائی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویورز، پیناما کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کل صبح کے رویا صاحب دلائل مزید دیں گے، اور آئی تھنک اس کے بعد عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب بھی ان کے وکلا دیں گے، اور شیخ رشید صاحب خود دیں گے. نیکسٹ ویک تک ہو سکتا ہے یہ سماعت ختم ہو جائے، اور پھر ججز نے فیصلہ کرنا ہے. آبویسلی نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ٹاک شو نے، نہ اپوزیشن نے، نہ گورنمنٹ نے. ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.